खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको देखकर एक अरसे के बाद खुशी हुई है। आप सबकी दुआओं के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। कुछ 6 हफ्ते का जो हमारा सफ़र रहा मुख्तलिफ़ जगहों पर, और थोड़ा खिदमत का मौका मिला, और आपकी पीछे दुआओं के लिए मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद ने हमें 1 जून को एक सेहतमंद और ख़ूबसूरत पोती दी है, और वो पिछले इतवार स्वीडन में उसकी मखसूसियत भी हुई है। तो हम इस बरकत के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इंग्लिस्तान में भी हमारी फैमिली में हमारी एक बेटी की बेटी की मंगनी हुई है, उसके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और जहाँ जहाँ भी हम गए, फिनलैंड है, जर्मनी है, स्वीडन है, इंग्लिस्तान वगैरह, हॉलैंड, तो जो लोग इस कलीसिया से वाबस्ता हैं तो सब ने आपको सलाम भेजा है। ठीक है, आइए आज के खुदा के कलाम को खोलें अपने लिए। अब्रानियों के नाम बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब निकालिए। अब्रानियों के नाम बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त 12वां बाब 18वीं आयत से खुदा का कलाम ध्यान से सुनिए। तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना मुमकिन था और वो आग से जलता था, और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफान और नरसिंगे का शोर और कलाम करने वाले की ऐसी आवाज़ थी जिसके सुनने वालों ने दरख्वास्त की कि हमसे और कलाम न किया जाए, क्योंकि वो इस हुक्म की बर्दाश्त न कर सके कि अगर कोई जानवर भी उस पहाड़ को छुए तो संसार किया जाए। और वो नज़ारा ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं नहायत डरता और कांपता हूँ। बल्कि तुम सैऊन के पहाड़ और ज़िंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पहलौठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और सबके मुनसिफ खुदा और कामल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यसु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। खबरदार, उस कहने वाले का इनकार ना करना, क्योंकि जब वो लोग ज़मीन पर हदायत करने वाले का इनकार करके ना बच सके, तो हम आसमान पर के हदायत करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उसकी आवाज़ ने उस वक्त तो ज़मीन को हिला दिया, मगर अब उसने ये वादा किया कि एक बार फिर मैं फ़क्त ज़मीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूँगा। और ये इबारत कि एक बार फिर इस बात को ज़ाहिर करती है कि जो चीज़ें हिला दी जाती हैं मखलूक होने के बायस टल जाएंगी ताकि बेहिली चीज़ें कायम रहें। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फर्ज को हाथ से ना दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। खुदा के कलाम के सुने और पढ़ने जाने पर उसकी बरकत हो। आज सब जो सच्चाई खुदावंद ने मेरे दिल में डाली है कि हम मिलकर सीखें, वो ये है कि खुदा के कलाम को, उसकी बातों को संजीदगी से लेना, टेकिंग गॉड्स वर्ड सीरियसली। खुदा जो कुछ कहता है
اس کو سنجیدگی سے لینا، اس کی پرواہ کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی ہدایات کو نہ ماننے کے نتیجے میں جو خطرات، سزا انسان کو ملتی ہے اس پر غور کرنا۔ اکثر اوقات کلیسیا میں ہم خداوند میں بڑھ نہیں رہے ہوتے، ترقی نہیں کر رہے ہوتے، ہم کاملیت کی راہ پر چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، جس کی ایک بڑی وجہ خدا کا کلام سننا، لیکن سن کر گویا کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی لیے یعقوب کے عام خط میں لکھا ہے کہ ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں وہ دھیرا ہو۔ آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، پہلا باب ہے یعقوب کے عام خط کا، اور اس کی چند ایک آیات پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو آگے کلام کی سمجھ آئے۔ 19 آیت میں لکھا ہے، میرے پیارے بھائیوں یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا کلام کرتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم اس کلام کو کیسے اپنے لیے لیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کسی جگہ پر بھی عبادت میں خدا کا کلام سن رہے ہوں، کبھی کبھی انسانوں پہ آزمائش آتی ہے، خدا ان کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو فریب دیتے ہوئے وہ یہ سوچتا ہے کہ آج تو ان کے لیے کلام تھا، آج تو اس خاندان کے لیے تھا، حالانکہ اس کے اپنے لیے ہے۔ اس کا تکبر، سیلف سینٹرڈنس، اپنی ذات میں گم رہنا، اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، وہ اس کو روحانی طور پر اندھا کر دیتا ہے، اور جو بات میرے لیے یا آپ کے لیے ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہے۔ اس کلام جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہاں پر انسانی بشری زندگی کی ایک اہم کمزوری کا ذکر ہے۔ اگر ہم اس پر غالب آ جائیں تو ہم کلام سے برکت پا سکتے ہیں۔ وہ انسانی کمزوری کیا ہے؟ وہ انسانی کمزوری ہے تکبر، غرور، گھمنڈ، بڑا پن، سخت دلی۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ ہے حلیمی۔ لکھا ہے اس کلام کو حلیمی سے کیا کر لو؟ قبول کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام کو قبول کرنے کے لیے انسان کو بچوں کی مانند بننا پڑتا ہے، حلیم بننا پڑتا ہے۔ جو حلیم نہیں ہے وہ سن کر باہر چلا جائے گا، وہ سن کر اسے قبول نہیں کرے گا، وہ شاید سمجھے کہ یہ کسی اور کے لیے ہے، وہ شاید سمجھے کہ مجھے لگا کے سنایا جا رہا ہے، یہ اس کی سوچ ہے۔ لیکن جو شخص حلیم ہوگا وہ کہہ سکے گا کہ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، پانی کی طرح میں نے اس کو پی لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو لہٰذا کلام کو قبول کرنے کے لیے حلیمی درکار ہے۔ آج سے کوئی کم از کم 30 سال پہلے کی بات ہوگی، ایک انگریز مشنری ہمارے گھر آئے اور انہوں نے مجھے رو کر اپنی ایک تکلیف بتائی جو انہوں نے پنجاب کے ایک شہر میں وہ کلام سنا رہے تھے، اور وہ ڈیکن کی خدمت بتا رہے تھے، ایلڈر ڈیکنوں کا کام کیا ہے۔ جب انہوں نے ڈیکن کی خدمت پر تعلیم دی، بائبل سٹڈی کروائی،
تو جب وہ بائبل اسٹڈی ختم ہو گئی تو ایک صاحب تھے، وہ کسی بڑے عہدے پر تھے، اور میں کئی سالوں سے میں خود بھی ان کو جانتا ہوں. تو عبادت کے بعد وہ مشنری کے پاس گئے. انہوں نے ٹکا کے اس مشنری کی بے عزتی کی. انہوں نے کہا کہ یہ چرچ بہرے کائے کے لیے ہے؟ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ شیشے گندے ہوں تو آپ صاف کریں، گھڑی میں اگر سیل نہ ہو تو آپ لا کے ڈالیں، آپ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. وہ آدمی رو کے آیا میرے گھر میں، بہت بڑا مشنری، میں نام نہیں لیتا. کیوں؟ کلام کو آگے حلیمی سے قبول نہیں کیا گیا. اس کے برعکس ایک آدمی جو اپنی جیب سے کرایہ خرچ کے انگلستان سے آیا ہے، ہمارے لیے آیا ہے، اور وہ بے عزتی کروا کے اور رو کے یہاں سے گیا ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، کسی ذریعے سے بھی خدا کلام کرے، کلام کی قبولیت کے لیے بچوں جیسی طبیعت ہونا، حلیم ہونا، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تقاضا ہے کہ خدا کلام کرے اور ہم حلیمی سے اسے قبول کر لیں. جو لکھا ہے، جو دل میں بویا گیا ہے، جب کلام کو اندر لینا ہی نہیں، ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دینا. کئی دفعہ ہماری روحانیت چرچ بلڈنگ کے اندر ہی ہوتی ہے، گیٹ سے باہر فرق ہوتی ہے ہماری زندگی. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر دل کی زمین میں کہاں تک کلام کا بیج گیا، کہاں تک ہم نے اس کو اگنے دیا. جب پھر اگتا ہے، پھر وہ نظر بھی آتا ہے، تو اس کا پھل بھی نمودار ہوتا ہے. تو اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. آگے اگلی بات لکھی ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. سو کلام کا سن لینا اور کہنا جی بڑا مزہ آیا ہے، بہت اچھا کلام تھا، کیا فائدہ ہے اگر میں نے اور آپ نے اس پر عمل ہی نہیں کرنا ہے. تو کلام کو محض سننا پھر عمل نہ کرنا، اس کی اہمیت تو خداوند نے پہاڑی واز میں بتا دی تھی کہ جو شخص خدا کا کلام سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا. وہ قائم رہنے والا نہیں. مینہ برسا، پانی چڑھا، آندھیاں آئیں، اس گھر کو صدمہ پہنچا، جس کو میں کہتا ہوں پارشل ڈیمیج، اور پھر کلی طور پر مسمار ہو گیا. روحانی تکبر سے بھی پہلے انسان کی ساکھ خراب ہوتی ہے، اس کی گواہی متاثر ہوتی ہے، وہ دوسروں کی نگاہ میں گرتا ہے، اس کی ذات کو، اس کے روحانی گھر کو، خدمت کو، گواہی کو نقصان پہنچتا ہے. اور اگر وہ باز نہ آئے تو پھر وہ کلیپس ہو جاتا ہے، پورے طور پر گر جاتا ہے. تو اس لیے خدا کے کلام کو سننا پھر اس پر عمل کرنا ہی ہماری روحانی ترقی کا باعث بن سکتا ہے. اسی کے باعث ہم کامل ہو سکتے ہیں، اسی کے باعث ہم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم آسمانی باپ کو خوش کر کے شاباش حاصل کرنے والے بیٹے بیٹیاں بن سکتے ہیں. اگر ہم خدا کے کلام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہے، میرے لیے ہے، اور مجھے اس پر دل لگا کر غور کرنا ہے، مجھے احتیاط کر کے اس کے مطابق چلنا ہے. جب یہ رویہ اپنایا جاتا ہے تو پھر انسان کی روح کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہ روحانی طور پر ترقی کرتا ہے. یہ بات کہہ کر ان لوگوں کی نشاندہی کر کے جو محض کلام سنتے اور عمل نہیں کرتے، تو کلام سننے کا جو مثبت پہلو ہے وہ یعقوب کے عام خط کے پہلے باب کی 25 آیت میں یوں لکھا ہے
لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خدا سے برکات حاصل کرنے کا بھی ایک بڑا ذریعہ خدا کے کلام کو سن کر پھر اس پر دل لگا کر احتیاط کر کے جانفشانی کر کے یاد کر کے غور کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ آزادی کی کامل شریعت خدا کے اس معتبر اور زندگی بخش کلام کو کہا گیا ہے کہ جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، ڈیلی خدا کا مطالعہ، کلام کا مطالعہ کرتا ہے، اس پر گیان دھیان کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے کہ آج جو کلام کا حصہ میں نے پڑھا ہے وہ میرے لیے اس میں کیا سبق ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، اور پھر وہ روح القدس کی آواز کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے۔ لکھا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا، بنیاد یہ ہوگی اس کے برکت پانے کی کہ وہ خدا کے کلام کو سنتا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو خدا کے کلام کو سنجیدگی سے لینا کہ یہ میرے لیے، وہی ہماری روحانی ترقی کا، خدمت میں بڑھنے کا، خدا کو خوش کرنے کا اور ایک پھلدار زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم خدا کے کلام کو اہمیت دیں، اس پر عمل کرنے کے لیے جاں چھڑک دیں، جاں فشاں کر دیں، تو پھر ہماری ترقی سب پر ظاہر ہوگی۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی میرا خیال ہے اب تو ہو گئے ہوں گے، کوئی 49 سال ہو گئے ہوئیں گے، میں نے نئی توبہ کی تو میں نے سب سے پہلے چرچ میں گواہی دی اپنے، اور میں نے سب سے کہا کہ میں نے اپنی جو پرانی زندگی جیسے بھی میں نے بسر کی ہے وہ تو شرم کا باعث ہے، لیکن آج میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب کلیسیا کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد خدا کی راہوں پر چلوں گا۔ ایک جملہ میں نے جذبات میں آ کے اور بھی کہہ دیا، میں نے کہا میں آپ سب کے سامنے اور خدا کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں خدا کے کلام کی زیر اور زبر پر بھی عمل کروں گا۔ اچھا وہ میں نے کہہ تو دیا، جب عملی زندگی شروع ہوئی کہیں غصہ چڑھ جاتا تھا، کہیں کچھ اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ میں خدا کے کلام کی زیر اور زبر پر بھی عمل کروں گا، جس کا مطلب ہے کوئی بھی حکم نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہ تو اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ارادہ تو ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، اسی کی وجہ سے ہم خدا سے فضل مانگتے رہیں گے تو خدا ان حکموں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ہمت اور طاقت اور توفیق دے گا جن پر عمل کرنا عام طور پر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ مسیحی زندگی ایک نومولود پیدا ہونے والے بچے کی مانند ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ وقت کے لیے وہ نگہداشت چاہتا ہے۔ بچہ اکیلا ہو تو وہ روتا ہے، وہ کسی کی پریزنس چاہتا ہے۔ بچہ پھر بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ ایک دو سٹیپ لیتا ہے، وہ چارپائی کو یا کسی چیز کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ چلتا ہے، پھر آہستہ وہ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اکثر وہ گرتا ہے، پھر کوئی اس کو پکڑ کے اٹھاتا ہے۔ کرسچن لائف بھی ایسی ہی ہے، توبہ کر کے بپتسمہ لے کے یہاں تک کہ پاک روح کا بپتسمہ لے کے کوئی انسان فرشتہ نہیں بن جاتا ہے۔ یہ مسیحی دوڑ کا، زندگی کا ایک آغاز ہوتا ہے، اور اس میں بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے روز کی روٹی کی طرح ہمیں خدا کا کلام ملے جو ایک روحانی دودھ کی مانند ہو،
ہم اس کو پیتے رہیں، ہم اس کو سن کر اس پر عمل کرتے رہیں، اس پر غور و خوض کرتے رہیں، تو جس طرح سے جسمانی طور پر بچے یا انسان قد و قامت میں، خون اور گوشت میں بڑھتا ہے، اسی طرح سے انسان خداوند کے عرفان میں، اس کی پہچان میں بڑھتا ہے۔ کتنی دکھ اور شرم کی بات ہوگی کہ کسی شخص کو 30 یا 40 سال بھی لگ گئے ہوں توبہ کیے ہوئے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی روحانی ترقی، کوئی روح کا پھل، کوئی روح کی نعمت، کوئی خدا کی قدرت، کوئی نظر ہی نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص نے کوئی روحانی ترقی نہیں کی، اس نے صرف ڈبکی لی ہوئی ہے، غوطہ لیا ہوا ہے، جو کافی نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور بچہ وقت کے ساتھ بڑھے نہ، باتیں نہ کرے اور چلنا نہ سیکھے، تو ماں باپ کو تشویش ہوتی ہے جب وہ موازنہ کرتے ہیں دوسرے بچوں کا کہ فلاں خاندان میں فلاں کا بچہ اس کا ہم عمر ہے، وہ اب دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، باتیں کرتا ہے، لیکن ہمارا بچہ بولتا نہیں ہے، یہ چلتا نہیں ہے۔ تو ادھر فکر لاحق ہوتی ہے۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم جیتے بھی رہیں، ہم بڑھتے بھی جائیں، اور کہاں تک بڑھیں؟ بہت بڑا معیار ٹھہرایا گیا ہے، مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچنا، روحانی ترقی کر کے۔ تو روحانی ترقی کے لیے خالص روحانی دودھ کے، جو کہ خدا کا کلام ہے، بزرگ پطرس رسول فرماتے ہیں، تو اس کا پینا، روز پینا، اس پر جگالی کرنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث برکت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص صرف خدا کا کلام سن کر چلا جاتا ہے، تو اس طرح کے لوگ ایک طرح کی رسمی عبادت کرتے ہیں۔ وہ پھر کہہ لیں کہ ایک کھوکھلی زندگی انسان بسر کرتا ہے، انفرادی طور پر یا خاندانی طور پر۔ پوری کلیسیا بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے کہ لوگ اس طرح کی گیدرنگ تو ہو، اکٹھے تو ہوں، لیکن روحانیت سے عاری ہوں، خدا کی قوت، قدرت، زندگی ان میں ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ رسمی عبادات، عادتاً عبادات، صرف زبانی کلامی، خدا کی محبت کا اظہار اور اقرار، جس کے بارے میں ایک سخت نبوت کی گئی تھی کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے کیا ہے؟ تو دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، یہ جو رسمی عبادات ہوتی ہیں، جن میں انسان کا دل، اس کی عقل، اس کی روح، اس کا خلوص، اس کی نیک نیتی، صاف دلی شامل نہیں ہے، وہ عبادت کی جائے نہ کی جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم زبان سے کتنے اچھے گیت کورسز گا سکتے ہیں، کتنی شعلہ بیانی ہم کلام سناتے ہوئے کر سکتے ہیں، یا شخصی گفتگو میں ہم کس قدر یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ ہم کلام کو کس حد تک جانتے ہیں۔ تو خدا کے کلام پر عمل کرنا ہماری روحانی ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔ عزرا کی کتاب کے 7ویں باب میں ایک بڑی پیاری بات سیکھنے والی لکھی ہے۔ لکھا ہے کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا، یعنی عزرا پر اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ تھا۔ عزرا کی کتاب کے 7ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے۔
اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ تو عزرا کے اوپر کیوں خدا کا ہاتھ تھا، شفقت کا ہاتھ تھا؟ اس لیے کہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خدا کا کلام سیکھے گا، نہ صرف سیکھے گا، اس پر عمل بھی کرے گا، اس سے پیشتر کہ وہ دوسروں کو سکھائے۔ عزرا پر اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ تھا، اس لیے کہ وہ آمادہ ہو گیا تھا، وہ آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو۔ مسیح نے کہا تھا مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، جو خدا کے کلام کو پڑھنا، سننا، اس پر غور و خوض کرنا، اس کی چاہت اپنے اندر رکھتے نہیں ہے، وہ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا واسطہ ان دیکھے خدا کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا ان دیکھے خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے فرمودات، اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو کہ خدا کا کلام ہے، ہم اس کے طالب ہوں، ہمیں اس کی طلب ہو، ہم اس کی ضرورت کو محسوس کریں، ہم دنیاوی جسمانی خوراک سے بڑھ کر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس اپنے اندر رکھیں۔ تو عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے، اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ اب بادی النظر میں دیکھا جائے تو کون سا ایماندار یہ نہیں چاہے گا کہ اس پر خدا کی شفقت کا ہاتھ ہو؟ ہر انسان جس کے اوپر خدا کی شفقت کا ہاتھ ہے، اس سے زیادہ مبارک کون انسان ہو سکتا ہے؟ بچوں کو اس کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اس کی ضرورت ہے، ہم سبوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اندیکھے خدا کا اندیکھا ہاتھ ہمارے اوپر، شفقت سے بھرا ہوا ہاتھ ہمارے اوپر ہے۔ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے، کہیں شکست نہیں کھائیں گے، کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، فتح مند مسیحی زندگی بسر کر کے خدا کے جلال کا بھی باعث بنیں گے اور دوسروں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث بنیں گے۔ تو خدا کے کلام کو سنجیدگی سے لینا، اور یہاں لکھا ہے خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا۔ جس خدا کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے وہ اندیکھا خدا ہے، لیکن وہ انسانوں کا خالق ہونے کی وجہ سے وہ ان سے لا تعلق نہیں رہتا ہے۔ خدا انسان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ یسائی نبی کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ہم انسانوں کو مفید تعلیم دیتا ہے، خدا ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے۔ یسائی نبی کے صحیفے کے 48ویں باب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب میں زمینی باپ اور آسمانی باپ کا موازنہ کیا گیا ہے کہ جب ہمارے جو جسمانی لحاظ سے باپ ہیں دنیا میں، وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، تو اسی طرح سے ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں ہمارے فائدے کے لیے وہ نصیحت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم بھی ایسی دیتا ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ یسائی نبی نے بتایا 48ویں باب میں کہ وہ ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے۔ خدا تعلیم بھی دیتا ہے، خدا ہدایات بھی دیتا ہے، ڈائریکشنز بھی دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں آپ نے جانا ہے، آپ نے ادھر جانا ہے۔ تو خدا تعلیم بھی دیتا، ہدایات بھی دیتا ہے، اور پھر خدا ہمیں ہوشیار بھی کرتا ہے، باخبر بھی رکھتا ہے۔ لکھا ہے خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا۔ اور مثال دی گئی ہے موسیٰ کی، اس نے خدا کی آواز سنی، بنی اسرائیل کو خدا کا کلام پہنچایا، تو لکھا ہے خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، یعنی خدا کے منہ کی باتوں کو لائٹلی
یا غیر سنجیدہ یا غیر اہم نہ سمجھنا، اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے، اس کے کلام کو رد کرنا اس کی بے عزتی ہے، توہین ہے، اس کی تضحیق ہے اس کی، لہذا خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا جب زمین پر ہدایت کرنے والے یعنی موسیٰ زمین پر ہدایت کرنے والا تھا، اس کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو شریعت ملی تھی، جب انہوں نے اس سے منہ موڑا انہیں سزا ملتی رہی، تو کیا ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر ہم کیسے بچ سکیں؟ تو یہ خدا کی خبرداری ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم بے خبری کی حالت میں مارے جائیں، سزا پائیں۔ وہ وقت سے پہلے انسان کو خبردار کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے۔ پھر خدا تنبیہ بھی کرتا ہے، یعنی خدا سزا دے کر انسان کو سکھاتا ہے۔ تو اگر لکھا ہے کہ وہ تنبیہ جو فرزندوں کو کی جاتی ہے اگر تمہیں نہ کی جائے تو پھر تم حرام زادے ٹھہرے، لیکن خدا سزا دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اور جب خدا کی سزا ایماندار کو ملتی ہے تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ہر طرح کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، لیکن جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو جاتا ہے بعد میں اس کو چین کے ساتھ آرام ملتا ہے۔ تو لہٰذا خدا تعلیم بھی دیتا ہے، مفید تعلیم دیتا، خدا خبردار کرتا، ہدایات دیتا، احکامات دیتا، تنبیہ کرتا۔ پھر نبوتوں کے ذریعے سے بھی خدا ہم کلام ہوتا ہے، اس لیے پہلا تسلنیکیوں 5 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے نبوتوں کی حقارت نہ کرو۔ کئی دفعہ نبوتوں کی حقارت کی جاتی ہے۔ آپ کبھی تحمل سے بیٹھ کر یرمیہ نبی کی کتاب پڑھیں تو یرمیہ نبی کی جو مشکل تھی وہ یہی تھی کہ وہ اپنے وقت کا سچا نبی تھا، وہ خدا کی آواز بنی اسرائیل تک پہنچاتا تھا، لیکن حکمران اس کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سخت کلام سناتا تھا، وہ خدا کے غضب کا، غصے کا، ناراضگی کا درس دیتا تھا، خبردار کرتا تھا کہ اگر تم باز نہ آؤ گے تم اسیری میں چلے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے تھے ہمیں اسیری میں کون لے جا سکتا ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے، خدا تمہیں بابلیوں کے حوالے کر دے گا۔ اور وہ ناراض ہوتے تھے، وہ اس کی نبوتوں کو قبول نہیں کرتے تھے، مزاحمت کرتے تھے، تضحیق کرتے تھے، ستاتے تھے انبیاء کو۔ تو اس لیے نبوت جب آپ سنتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دم ہر بات کو قبول کر لیں۔ بائبل ہی ہمیں سکھاتی ہے ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ نبوت جب ہوتی ہے اس کو بھی پرکھا جاتا ہے، پرکھا جانا چاہیے، لیکن اگر وہ خدا کی طرف سے ہے تو نبوت کی دوسرے الفاظ میں خدا کے نازل شدہ کلام کی حقارت کرنے سے بھی ہمیں بھلے 20 سال کے بعد نتائج سزا بھگتنی پڑے، وہ بھگتنی پڑے گی، اپنا بویا ہوا کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے لکھا ہے خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا۔ جب زمین پر ہدایت کرنے والے یعنی موسیٰ کی مخالفت کر کے اس کے منہ سے خدا کی شریعت جو ان تک پہنچی اس کی پرواہ نہ کر کے انہوں نے خدا سے سزا پائی، تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے؟ بہنوں بھائیوں، سادہ سی بات ہے کہ اگر ہر مسیحی کمر باندھ لے، تہیہ کر لے اور فیصلہ کر لے، خواہ کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو، جب میں نے حال پر ہاتھ رکھ ہی لیا ہے تو میں اپنی طرف سے حتی الوسع کوشش کروں گا کہ میں خدا کے اس کلام پر جو میرے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی، آزادی کی کامل شریعت، جس کی وجہ سے تمام زندگی کے تمام پہلوؤں پر برکت ہی نہیں
برکت پر برکت آ جاتی ہے۔ میں اس کلام سے منہ نہیں موڑوں گا، میں اس کے ساتھ لپٹے رہوں گا۔ شریعت کی یہ کتاب میں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا، مجھے کتنی بھی قیمت اس کی کیوں نہ چکانی پڑے، میں چکاؤں گا، میں چکاؤں گی۔ اگر ہم اس سمجھ کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ ہم مسیحی زندگی بسر کریں تو ہماری روحانی روشنی نور سحر کی طرح بڑھتی جائے گی، ہماری ترقی ظاہر ہو جائے گی، ہماری روحانی زندگی کے درخت کو روحانی پھل لگنے لگیں گے، ہمارا زندگی کا درخت، ہماری اپنی زندگی روحانی پھلوں سے بھر جائے گی، جس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم خدا کا کلام سننے کی چاہت تو رکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اگر ہم اس پر احتیاط کر کے دل لگا کر ہم عمل نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پچھلے دنوں پتہ نہیں میں سویڈن میں تھا تو میں دعا کر رہا تھا کہ میں نے جانا، میں جا کے کیا کلام سناؤں گا چرچ میں۔ کئی گھنٹے میں نے دعا کی، بار بار میرے روح میں خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا۔ خدا نے مجھے سکھایا کہ تمام انسانوں کے مسائل کی جڑ اسی بات میں ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمیں پیدائش کی کتاب سے ملتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو باغ عدن میں رکھا، ان کو ہدایت کیا دی تھی کہ باغ کے تمام درختوں کے پھل تو تم بلا روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن جو بیچ میں درخت ہے نیک و بد کی پہچان کا، اس کا پھل نہیں آپ نے کھانا۔ آگے خطرہ کیا بتایا گیا تھا؟ جس روز تو نے کھایا اسی روز تو مرا۔ یہ خدا کا کلام ہے جو آدم اور حوا کو مل گیا۔ تمام درختوں کے پھل بلا روک ٹوک کھا سکتے، صرف ایک سے منع کیا میں نے، وہ نہیں آپ نے کھانا۔ نتائج بھی بتا دیے، نتائج کیا نکلنے ہیں۔ جس روز کھایا میرے سے کٹ آف ہو جائے گا۔ فزیکلی زندہ رہا، اسپرچلی مر گیا۔ لیکن کیا اس نے سنجیدگی سے اس کلام کو لیا؟ حوا نے لیا؟ آدم نے لیا؟ نہیں۔ ایک دشمن نے آ کے بتا دیا کہ خدا غلط کہہ رہے تم سے۔ جس دن تم اس درخت کا پھل کھا لو گے نا، جس سے وہ آپ کہتے ہو کہ منع کیا ہے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم تو خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ جب شیطان یہ آزمائش لے کر آیا تھا، دونوں میں سے ایک ہی کہہ دیتا کہ نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس درخت کا پھل کھائیں، کیونکہ ہمارے خالق نے تو منع کیا ہمیں، ہم نے نہیں کھانا۔ They took it lightly۔ انہوں نے اسے عام سمجھ کر، عام سی بات سمجھ کر، جو شیطان نے کہہ دیا وہی انہوں نے مان لیا۔ عورت نے خود بھی کھایا، اپنے شوہر کو بھی دیا، اس نے بھی ذرا بھر مزاحمت نہیں کی کہ خدا نے تو منع کیا کہ جس دن کھائیں گے ہم مر جائیں گے۔ یہ سچائی ہے جس سے آج تک کی دنیا کا ہر ایک انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ وہ خدا کی منہ کی بات کو جو اس کے فائدے کے لیے وہ ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے، لیکن وہ اس کو معمولی سی بات سمجھ کے تو وہ اپنی مرضی کرتا ہے، نتائج بھگتتا ہے۔ اب دیکھیے وہی میاں بیوی جو ہمارے پہلے ماں باپ ہیں، ان کو کتنی شان ملی ہے۔ ہمیں کہہ لیں کہ سال ہا سال ہو گئے ہیں خدا کی راہ پر چلتے ہوئے، ہم نے آج تک وہ فرشتہ تک نہیں دیکھا، انہوں نے تو خدا کو دیکھا۔
کتنی بڑی بات تھی کہ آج دنیا میں سیر و تفریح کرنے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے آپ کو، خدا نے ایک ایسے باغ میں جو اس نے خود لگایا تھا اچھی جگہ پر رکھا، ہر طرح کا پھل بلا روک ٹوک کھاؤ۔ پھر آج انسان خدا کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، ادھر خدا چل کر ان کے درمیان آ رہا ہے، رفاقت رکھ رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، محبت کا اظہار ہو رہا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ لیکن جب ایک دشمن نے اکسایا تو خدا کی وہ بات جس کو ٹالنے سے نسلوں کی بربادی ہونی تھی، بھلے ان کو اس سٹیج پہ پتہ نہیں تھا اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر تو نتائج بتا دیے تھے، جس روز تو نے کھایا اسی روز تو مرا۔ تو اس اچھی جگہ سے، اس باغ میں سے بھی باہر نکال دیے گئے۔ Disobedience leads to rejection۔ کوئی بندہ کسی جگہ بھی جہاں فرمانبرداری درکار ہے نافرمانی کرے گا، رد کیا جائے گا، within the church, without the church، چرچ سے باہر بھی۔ ادھر کیا ہوا ہے؟ خدا نے نکال دیا، وہاں سے باہر نکال دیا۔ جو زندگی کا درخت تھا اس کے گرد پیرا بٹھا دیا۔ پہلے کوئی خون پسینہ نہیں، محنت مشقت نہیں ہے، باغ کے اندر طرح طرح کے پھلوں سے اپنے آپ کو آسودہ کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے؟ خون پسینے کی کمائی ہے۔ اب پیٹ بھرنے کے لیے خون پسینہ بہانا پڑے گا۔ پھر نہ صرف ذاتی سزا ان کو ملی، زمین تیرے سبب سے کیا ہو گئی ہے؟ لعنتی شخص کا جہاں پاؤں پڑتا ہے ادھر اس کی وجہ سے لعنت بھی آتی ہے، برکت کا حامل شخص جہاں جائے گا اس کے پاؤں کی وجہ سے برکت آئے گی، کیونکہ خدا کی شفقت کا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ عورت کو تو درد کے ساتھ بچہ جنیں گی، سانپ کو تو عمر بھر خاک چاٹے گا۔ خدا کی آواز کو، اس کے منہ کی باتوں کو، بھلے وہ تعلیم کی صورت میں ہو، نصیحت کی صورت میں ہو، صلاح کی صورت میں ہو، خبرداری ہو، آگاہی ہو، تعلیم ہو، نبوت ہو، کسی ذریعے سے بھی خدا کی آواز کسی انسان تک، گروہ تک پہنچے، اگر وہ اس کو معمولی لے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کے اندر خدا کی کوئی قدر۔ انسانی زندگی میں ایک مشاہدہ میں نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص مرنے کے قریب ہو، خاص طور پر ہمارے بزرگ جب اپنی وہ پوری عمر کر کے، کئی دفعہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے دن ختم ہو رہے ہیں، وہ بزرگ یعقوب کی طرح اپنے بچوں کو بلا لیتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں کہ میرے ہن تھوڑے دن رہ گئے نے، تسی اے کرے ہو، او کرے ہو، انج کرے ہو، ہوتا ہے نا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص، انسان، ایک بزرگ مرنے سے پہلے جو بات کہہ کر جاتا ہے، کیا وہ غیر اہم ہوگی؟ ممکن ہے ان کے جیتے جی کئی باتیں ہم نے نظر انداز بھی کیوں نہ کر دی ہوں، لیکن وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے، اس وقت کی جو بات جان کنی کی حالت میں کی جاتی ہے، تو گھر کے افراد جو اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ پاپا نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا، ماما نے یہ کہا تھا، امی نے یہ کہا تھا، ابو نے یہ کہا تھا۔ ایسا ہے مشاہدہ آپ کا؟ خدا تو پھر خدا ہے۔ آدم اور حوا اگر خدا کی آواز کو غیر اہم نہ سمجھتے، اس کو اہمیت دیتے، کان لگاتے، بائبل بھری پڑی بنی اسرائیل قوم سے خدا کا شکوہ ہے انبیاء کے ذریعے سے کہ میں نے ان کے ساتھ کلام کیا لیکن وہ میری آواز کے شنوا نہ ہوئے۔
اور سزائیں بھی ملتی رہیں۔ تو آدم اور حوا کے گناہ، نافرمانی، خدا کی آواز کی پرواہ نہ کرنے کا نتیجہ آج تک انسان بھگت رہے ہیں، اور اسی وجہ سے مسیح کو صلیب پر اذیت ناک موت گوارا کرنی پڑی، تاکہ اس اثر سے، اس لعنت سے انسانوں کو چھڑا کر وہ برکت دے اور ان کو خدا تک ملائے۔ دنیا میں جو ٹریفک کا نظام ہے وہ ذرا ہمارے ملک کے نظام سے فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے ملک میں سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، آپ جدھر سے جدھر مرضی موڑ دیں۔ باہر کے ملکوں میں آپ نے ایک ٹرننگ غلط لے لی ہے نا، تو ممکن ہے آپ کو 10 یا 20 کلومیٹر آگے جا کے پھر گھوم کے آنا پڑے، آپ جہاں سے مرضی نہیں ٹرن کر سکتے۔ لائف از آلسو اے جرنی، زندگی بھی ایک سفر ہے، ایک ٹرننگ غلط لے لیں ساری عمر نتائج بھگتیں گے۔ خدا کی آواز کو سنجیدگی سے لینا انسان کے فائدے میں۔ آدم اور حوا نے ایسا نہیں کیا، اور اس کے نتائج آج تک ہر پیدا ہونے والا انسان یا بچہ اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتا ہے۔ متی کی انجیل کا جو 22واں باب جب ہم پڑھتے ہیں، میں وقت بچانے کے لیے زبانی بتاتا ہوں، لیکن آسمان کے بادشاہ اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے ایک ضیافت کا بندوبست کیا، اپنے بیٹے کی کے لیے ضیافت کا بندوبست اس نے کیا ہے، اور نوکروں کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کے لو کہ سب کچھ میرے بیل ذبح ہو چکے ہیں، ضیافت تیار ہے، تو بلائے ہوں کو لے آؤ جا کر، وقت آ پہنچا ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ بے پرواہی کر کے چل پڑے۔ انہوں نے ضیافت میں جو آنے کی دعوت تھی، موٹے موٹے بیل بھی ذبح ہو چکے ہیں، سب کچھ تیار ہے، تو پہلے نے کیا کہا ہے؟ پہلے نے کہا میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ میں اپنا کھیت دیکھنے کے لیے جاؤں۔ دوسرے نے کہا ہے کہ میں نے 5 جوڑی بیل خریدے، میں ان کو آزمانے کے لیے جاتا ہوں کیسا حل چلاتے ہیں یہ۔ تیسرے نے کہا میری تو بھی نئی شادی ہوئی ہے، میں نے تو بیاہ کیا ہے، تو میں تو نہیں آ سکتا۔ کچھ اپنے کھیت بے پرواہی کر کے، کچھ اپنے کھیت کی طرف روانہ ہو گئے، اور اپنے کاموں میں۔ اور یہ ایک المیہ ہے کہ کوئی شخص خدا کی آواز کو سنے اور اس کی پرواہی نہ کرے۔ لکھا ہے وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو۔ یہ بات آپ لوکا کی انجیل کے 14ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 22ویں باب میں پڑھ چکے ہیں۔ بادشاہ نے ضیافت کی ہے، کسی عام نے تھوڑی کی ہے۔ بادشاہ بلا رہا ہے، بادشاہ نے اپنے موٹے موٹے بیل ذبح کروائے ہیں، ضیافت کا انتظام کیا ہے، لیکن جن کو بلایا تھا انہوں نے پرواہی نہیں کی۔ ان کے لیے یہ چھوٹی سی بات ہے، اور وہ اپنے اپنے کاموں کو چل پڑے ہیں۔ بادشاہ جو بلانے والا ہے اس کی ان کے دل میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، بیلوں کی ہے، کھیت کی ہے، نئی شادی کی ہے، بیوی کی ہے، یعنی جو مقام خدا کو ملنا چاہیے تھا وہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔
وہ اور چیزوں کو دے دیا گیا ہے. لکھا ہے وہ بے پرواہی کر کے چل دیے. کتنی دفعہ شخصی طور پر خداوند ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے. کلیسیا نبوتی کلام ہوگا اور میرے لیے یا آپ کے لیے ہوگا. ہم بے پرواہی کر کے چل پڑیں، اپنی راہ پر چلتے جائیں، اپنے دھندوں میں، اپنے کاموں میں مگن رہیں، تو یاد رکھیے کوئی بھی خدا سے منہ موڑ کر بچ نہیں سکتا. جب نوکروں نے آ کے بتایا کہ انہوں نے تو یہ جواب دیا ہے، وہ نہیں آنا چاہتے، وہ تو اپنے کاموں کو نکل گئے. لکھا بادشاہ غضبناک ہوا. خدا کو غصہ دلانا، خدا کو ناراض کرنا ایک مہنگا سودا ہے بہنوں بھائیوں. خدا کو ناراض کرنے کے نتائج اگلی پشتوں تک بھگتنے پڑتے ہیں، یاد رکھو. کبھی بے پرواہی نہ کریں، کبھی لاپرواہ نہ ہو، کبھی خدا کے کلام کو مٹی میں ملنے نہ دیں، کبھی خدا کے کلام کو اپنے پاؤں کے نیچے اپنے رویوں سے مت روندیں. شمعون نے خداوند کو اپنے گھر میں بلایا. 3 شکوے انہوں نے کیے تھے. جب ایک عورت ایک قیمتی عطر مسیح کے پاؤں پر ڈالنے کے لیے آئی تھی، تو شمعون سے خداوند نے کہا تھا کہ میں تیرے گھر آیا تو تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا. دعوت تو نے ضرور کی ہے، پھر تو نے مجھے بوسہ نہ دیا. تیسری بات، تو نے میرے سر پر تیل نہ ملا. جس عورت کو تو حقیر جانتا ہے تیرے سے تو وہ بہتر. میری سمجھ یہ ہے کہ یہ شمعون اتنے پیسے خرچ کر کے، آپ بھی گھروں میں لوگوں کو دعوتوں پہ بلاتے ہوں گے نا، تو کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. میری سمجھ کے مطابق یہ مسیح کو بلا کے دعوت پر خرچہ کر کے اپنا وقت بھی دے کے یہ برکت سے محروم رہا. دوسری عورت ایک درست رویے کے ساتھ مسیح کی ہستی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے گناہ معاف کر سکتا ہے، پاؤں پر آ کر گر گئی ہے. رو رو کر اپنے گناہوں پر رو کر کہ وہ ایک بدنام بد چلن عورت تھی. مسیح کے پاؤں جو ہے بھگو دیے، اپنے بالوں سے ان کو پہنچ رہی ہے. پیسے جمع کر کے قیمتی تردان لا کر مسیح پر ڈالا ہے. وہ برکت پا کے چلی گئی ہے. یہ مسیح کو ایک عام مہمان سمجھ کر جو بھی اس وقت کے دستور تھے کہ مہمان آئے تو اس کے پاؤں دھلوائے جائیں، اس کو بوسہ لے کے جیسے آج ہم ہاتھ ملا کے یا گلے مل کر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوا. سر میں تیل ڈالنا بھی ویلکم کرنے کا، قبول کرنے کا، عزت افزائی کا ایک نشان تھا، ایک رسم تھی ان وقتوں میں، نہیں ہوا. اسرائیل کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے منسی. منسی جو ہے بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سب سے زیادہ کہہ لیں گناہ گار یا بدکار بادشاہ تھا. وہ جادوگروں کے ساتھ ملتا تھا، حالانکہ خدا نے کہا تھا کہ تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا. اسرائیل میں کوئی جادوگر نہیں ہونا چاہیے، بادشاہ کا کام ان کو مٹائے. وہ اس کی دوستی جادوگروں سے تھی، وہ بت پرست بھی تھا، اور یہاں تک کہ اس نے ہیکل میں بھی لا کے بت کھڑا کر دیا. غیر قومیں
اپنے معبودوں کو یا بدروحوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی زندہ قربانی کے طور پر پیش کر دیتے تھے، آگ پر بھی چلاتے تھے۔ اس نے وہ کام بھی کیا۔ وہاں لکھا ہے خدا نے منسی جو اس وقت کا بادشاہ تھا اور اس کے لوگوں کے ساتھ، یعنی دربار سے جڑے ہوئے جو مشیر وزیر تھے، خدا نے منسی اور اس کے لوگوں کے ساتھ باتیں کی، لیکن انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ خدا نے خبردار کیا کہ تو بادشاہ ہے، تیرا کام تو لوگوں سے شریعت پر عمل کروانا ہے، بت پرستی سے منع کرنا ہے۔ تو خود بڑا بت پرست، خدا کو غصہ دلا رہا، اس کی توہین کر رہا ہے۔ دیکھیں خداوند نے منسی سے اور اس کے لوگوں سے باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ خدا اس کے دشمنوں کو اس کے اوپر چڑھا لے آیا، اس کو بیڑیوں سے جکڑ کر اسیر کر کے لے گئے۔ میں اور آپ زندگی میں جس موڑ پر بھی ہم خدا کے کلام سے منہ موڑیں گے، اپنی مرضی کر لیں گے، اپنے جسم کو خوش کر لیں گے، اپنے جسم اور عقل کے ارادے پورے کر لیں گے، خدا کی لعنت، غصہ، سزا، قہر، غضب کے نتیجے میں ہمیں مصیبت میں پڑنا پڑے گا، ہمیں آنسو بہانے پڑیں گے، ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یونا کو دیکھیے، اس کو نینوا میں بھیجا گیا کہ جا کر وہ منادی کرے۔ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ ترسیس میں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بری گواہی چھوڑی ہے۔ اس کی وجہ سے تمام اہل جہاز، بحری جہاز میں جتنے لوگ تھے، ان کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ گئیں۔ بعض اوقات میری غلطی پوری کلیسیا کے لیے خطرہ بن جائے گی، اس لیے میں بہت محتاط رہتا ہوں۔ خاندان میں، خاندان کے ایک فرد، ماں ہو، باپ ہو، کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایک یونا ہوگا کشتی میں، فیملی میں، وہ سارے خاندان کی عزت کو دو پہ لگا دے گا، پریشانی پیدا کر دے گا۔ یونا نے بھی ایسے کیا۔ جب خدا نے کہا ہے کہ نینوا میں جا، وہاں جا کر منادی کر، تو نینوا میں ہی جانے چاہیے، لیکن کی اپنی مرضی۔ بہترین مثال ہمیں اعمال کی کتاب کے 27ویں باب میں ملتی ہے۔ بزرگ پولس رسول کا آخری سفر تھا، جب کہ اس کو اور قیدیوں کے ساتھ روم میں لے جایا جا رہا تھا، تو وہ ایک روحانی آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ آئے صاحبو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر جو ہم شروع کرنے لگے ہیں بڑا خطرناک ہوگا، موسم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، تو اچھا ہے کہ ہم کریتے سے سفر شروع نہ کریں، جو لیبیا کے قریب ایک بندرگاہ ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ جہاز کے مالک نے ملاحوں کی بات مانی، اپنی مرضی کی، اور ایک مرد خدا جس کے وسیلہ سے خدا بول رہا تھا، آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا، اس کی پرواہ نہ کی، سفر شروع کر دیا۔ تھوڑے وقت کے لیے کچھ بھی نہ ہوا، سفر جاری رہا، وہ بہت خوش ہو گئے۔ پھر جب ایک یورکلون ہوا چلی تو ایک بڑا طوفان، جس میں جہاز پھنس گیا، جہاز ٹوٹنے لگا، لوگ چیخنے چلانے لگے، بچنے کی امید ہی نہ رہی، سب کو پتہ چل گیا اب نہیں کوئی بھی بچتا۔ بزرگ پولس رسول نے کہا، آئے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے سفر شروع نہ کرتے،
اور یہ مصیبت نہ اٹھاتے۔ اعمال کی کتاب کا 27 باب گھر میں جا کے پڑھ لو۔ ہم سبوں کی فیملی لائف ایک شپ کی مانند ہے۔ ہم شخصی طور پر اور خاندانی طور پر ہم ایک سفر ہے جو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر خدا کسی خطرے سے ہمیں وقت سے پہلے آگاہ کر دیتا ہے، اور اس کا تعلق غیر قوموں میں شادیاں بھی ہیں، غیر جسم کی طرف راغب ہونا بھی ہے، زر کی دوستی کے جال میں پھنسنا بھی ہے، کو غبن کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کے انڈوں پر بیٹھ کر اپنے بچے دینے کی کوشش کرنا، یہ تباہی پھیلائے گا، نسلوں تک یہ تباہی جائے گی۔ آج صاحبو، لازم تھا کہ تو میری بات مان کر کریتے سے سفر شروع نہ کرتے تو یہ مصیبت نہ اٹھاتے۔ آج سوچئے، ممکن ہے کئی سال پہلے کسی نہ کسی ذریعے سے خداوند نے ہم میں سے کسی کے ساتھ کلام کیا ہو، لیکن ہم بے پرواہی یا لاپرواہی کر کے اپنی ہی راہ پر چلتے جاتے رہے ہوں، تو جو آج ہمارے حالات ہیں، ممکن ہے ان کی روٹس، ان کی جڑیں اس نافرمانی من مرضی میں ہوں، خدا کی آواز کو غیر اہم سمجھنے، رد کرنے، انکار کرنے، اپنے گھن، تکبر، ایگو، میں، غرور کے سبب سے ہم مسائل کا شکار ہوں۔ خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، جب وہ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے؟ اسی لیے لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا ہے اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے، چین دے سکتا ہے، آرام دے سکتا ہے، سکون دے سکتا ہے، خوشی دے سکتا ہے، بحالی دے سکتا ہے۔ وہ کلام ہمیں تازگی دے سکتا ہے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ خدا کثرت سے معاف کرتا ہے۔ عبرانیوں کے خط کے دوسرے باب میں لکھا ہے، ماضی کے ان خدا پرستوں کے لیے جن کے ہر قصور اور نافرمانی کا لکھا ہے ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، یعنی ماضی میں جسم خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ ماضی میں بھلے بنی اسرائیل ہوں یا 2000 سال گزر گئے کرسچن لیڈرز یا سینٹس یا مقدسین ہو، جس نے بھی قصور کیا، نافرمانی کی، لکھا ہے ان کو ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا۔ خدا کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرتا، برا سلوک نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا، ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا۔ تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر، خدا سے منہ موڑ کر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا خدا کی آواز کا شنوا ہونا اور دنیا میں اپنی مصروفیت اور اپنے حالات کے دباؤ کے باعث خدا کی حضوری میں تنہائی میں وقت نہ گزارنا ایک بہت بڑا لاس ہے۔ میں نے صبح سویرے اٹھ کے، میں 4:30 بجے اٹھا، دعا کر رہا تھا، میں سب سے پہلے میں نے اپنا آپ خدا کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا خداوند
مجھے جانچ. ہو سکتا ہے کسی بات میں بھی قصوروار ہوں، کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنی افتادہ زمین پہ حل نہیں چلاتے، اپنی زندگی پہ غور نہیں کرتے. ہم اپنے دکھوں کے پریشانیوں کے ہجوم میں جیسے زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، بھلے خراب ہی چل رہی ہے، چلاتے رہتے ہیں. ایک وقت آئے گا وہ انجن ہی بند ہو جائے گا. آج کئی سال پہلے پیچھے اپنی زندگی میں ہم سب جھانکیں، خدا کے روح کو اپنی زندگی میں موقع دیں. خداوند کوئی ایسی بات جس سے میں نے زندگی میں جان کر بھی کہ یہ تیری مرضی ہے میرے لیے، تیرا ارادہ ہے میرے لیے، میں نے منہ موڑ لیا ہو، میں بے پرواہی کر کے چل دیا، میں چل دی، میں نے پرواہ نہ کی، میں نے تیری ہستی کو، تیرے منہ کی بات کو معمولی سمجھا، مجھ پر ظاہر کر. کیونکہ میں اس حالت میں رہنا نہیں چاہتی، اس حالت میں میں رہنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں میری زندگی میں نکھار آئے، بحالی آئے، تقویت آئے، تازگی آئے، میری توفیق بڑھے، میرا مسا بڑھے، میری خوشی دوبالا ہو، میں تجھ میں پائی جاؤں، میں تجھ میں پایا جاؤں. لہٰذا خداوند تو مجھ پر ظاہر کر. جتنے ہم سنجیدہ ہوں گے خدا ہمارا حال ہم پر ظاہر کرے گا. جب وہ ظاہر کرے گا، اگر ہماری توبہ سچی ہوگی، خدا سارا ماضی بھول جائے گا اور ہمیں پھر سے قبول کر لے گا، اور ہم زندگی کے اچھے دن دیکھ سکیں گے، ہم اپنے حالات پر غالب آ سکیں گے. خدا کے کلام کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہوتی ہے خدا کا خوف. موسیٰ خدا سے ڈرتا تھا، لکھا میں نہایت ڈرا، وہ کانپ رہا تھا جب پہاڑ پر شریعت ملی. جو شخص خدا کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس سے ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کرتا پھرے گا. انسانوں کو خوش کرنے کی صورت میں وہ خدا کا غضب کما رہا ہوگا. تو خدا کا خوف اپنے اندر رکھنا، اس کا رعب ماننا، اس کی عزت کرنا، وہ ہمیں خدا سے نہیں منہ موڑنے دے گا. اور سب سے اہم ترین بات، خدا سے محبت رکھنا. جس سے آپ پیار کرتے ہیں، انسانی طور پر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات نہیں ٹالی جاتی، اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے. تو بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کا. اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں سب چیزوں سے بڑھ کر، اگر ہر شخص، جگہ، چیز سے بڑھ کر خدا کی عزت ہمارے پیش نظر ہے، اگر ہم خدا کا خوف مانتے ہیں اور اس کے رعب کو مانتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے کلام سے منہ کبھی نہیں موڑیں گے. ہم خدا کے منہ کی باتوں کو اہمیت دیں گے کہ وہ بادشاہی نہیں ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو ہماری زندگیاں اس معاشرے میں، اس دنیا میں دوسرے تمام انسانوں سے فرق ہوئیں گی، اور ہم اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیں گے جس کے لیے خدا نے ہمیں آسمان پر بلایا. سو آئیں ہم اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکاتے ہوئے اس سنے ہوئے کلام پر تھوڑے سے وقت کے لیے غور کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، کیونکہ خدا بے مقصد کلام نہیں کرتا ہے. وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے. وہ کبھی ہمارا نقصان چاہتا نہیں ہے، وہ ہمارا فائدہ چاہتا ہے. اس کے خادم ان بھیڑوں کا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، دن رات ان کی روحوں کے فائدے کے لیے جاگتے ہیں.
نصیحت کرتے ہیں، خدا کا خوف جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو لہٰذا بہنوں بھائیوں، آج ایک اور سنہری موقع خدا نے تمام دنیا کے دھندوں سے آزاد کر کے اپنے گھر میں لا کر ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم اس کلام کے آئینے میں اپنی زندگیوں کو پرکھیں، جانچیں، خدا کے کلام کے آئینے میں اپنی حالت اور اپنی صورت دیکھیں، اور جہاں جہاں روح القدس نشاندہی کرے کہ زندگی کے اس موڑ پہ بھی تو نے اپنی من مانی کی ہے، خدا کی آواز سے تو نے منہ موڑا ہے، خدا نے تجھے منع کیا، تو بے پرواہی کر کے چل پڑی، تو بے پرواہی کر کے چل پڑا، اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار میں نے تجھے تنبیہ کی، لیکن تو اپنی تل چھڑ پہ جمع رہا، جمی رہی۔ آج ہم چاہیں تو خدا کے گھر سے آزادی حاصل کر کے جا سکتے ہیں، سنے ہوئے کلام کو حلیمی سے قبول کرنے کے نتیجے میں ہم روح میں آزاد ہو کے، بندنوں سے آزاد ہو کے، ذہنی کوفت اور پریشانیوں سے آزاد ہو کے، خوشی، سکون، اطمینان اور خدا سے صلح کر کے ہم خدا کے گھر سے تازہ ہو کر جا سکتے۔ اگر کسی کو خدا کے کلام نے روح القدس کے وسیلے سے یاد دلایا ہو کہ آج تیرے لیے بحالی کا دن ہے، آج تیرے لیے جو گری ہوئی ہے، گرا ہوا ہے، اٹھائے جانے کا دن ہے، آج تجھے توبہ کرنے کا ایک اور موقع دیا جا رہا ہے، تو آج اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے اور اس کو دعا کی ضرورت ہے، جلدی سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ آپ کا یہ اقرار ہوگا کہ یہ میری ضرورت تھی کہ خداوند جو مجھ سے پیار کرتا ہے، مفید تعلیم دیتا ہے، اور میں اسے اپنے لیے لیتی ہوں، میں اسے اپنے لیے لیتا ہوں، باقی کام میرا نہیں ہے، وہ خدا کا ہے۔ وہ خدا کا ہے کہ خدا کس طرح سے آپ کے راستے ہموار کرتا ہے، خدا کس طرح سے آپ کے زخموں کی مرہم پٹی کرتا ہے، خدا کیا حالات پیدا کرتا ہے کہ آپ کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں، اور آپ کی برکات کے دروازے کھلیں، اور آپ کامیاب ہونے لگیں، آپ زندگی سے لطف اندوز ہونے لگیں، خدا کی نت نئی برکات کے دروازے اور بھی آپ کے واسطے کھلیں۔ یہ کسی انسان اور خادم کا کام نہیں ہے، یہ خالصتاً یعقوب کے قادر خدا اور یسوع مسیح میں ہمارے زندہ آسمانی باپ کا کام ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لیں جو دلوں میں بویا گیا ہے، جو ہمیں ہر طرح کا چھٹکارا، نجات، رہائی، مخلصی، تازگی، بحالی، قبولیت دے سکتا ہے۔ ہالےلویا۔ بھائی ماں کا آپ لوگ یہ گا سکتے ہیں، نہ سونا مانگوں نہ چاندی مانگوں۔ میں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، لیکن تھوڑا سا برداشت کر لیں، موقع روز نہیں آتا ہے۔ خدا کے فضل کے تخت کے سامنے چلیں، ہم رسمی عبادت کر کے گھڑیاں دیکھ کے نہیں چلے جائیں گے، اس کی پوشاک کا کنارہ چھو کر جائیں، عبادت سے فائدہ اٹھا کے جائیں، خدا کی حضوری سے آسودہ ہو کر جائیں، روشنی لے کر جائیں، تازگی لے کر جائیں، برکت لے کر جائیں، خوشی لے کر جائیں۔ جیسے خدا کہتے ہیں اسی راستے سے چل کر خدا کے پاس آئیں تو خداوند ہمیں قبول کرے گا۔ یسوع المسیح نے فرمایا اگر کوئی میرے پاس آئے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ کمر باندھ دیجیے، خدا کو بتائیے، صاف دلی سے اس کے پاس آ جائیے۔ باقی کام خدا کا ہے، جو کثرت سے معاف کرتا ہے، جو برکت دیتا ہے،
जो अपने बेटों को, बच्चों को खुशी से दुख तकलीफ में मुब्तला नहीं देखता है, नहीं देखना चाहता है। आप आंखें खोल कर वर्शिप में, इबादत में खुदा की हम्द व सना में शरीक हो सकते हैं। अल्फाज पर गौर कीजिए कि हम क्या गा रहे हैं। क्या हमारा दिल, हमारा ज़हन उसके साथ मुतफिक है? मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए, ये सब मिटने वाली हैं। मैं तेरी नाराज़गी मोल नहीं ले सकती, नहीं ले सकता। मैं तेरे साथ अपनी सुलह चाहता हूँ खुदावन। मेरा हाथ पकड़ ले खुदावन। हाला बारा शिकाटा ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंदिया, दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंदिया। ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनव्वर हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, मेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंदिया, दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंदिया। रब्बुल अफ़वाज तू कदीम अल-आम तू, रब्बुल अफ़वाज तू कदीम अल-आम तू। रूप तेरा रूप तेरा रूप तेरा नुमाया हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंदिया, रूहे पाक खुदा ना खोजूं तेरा हाल, बस होलूं तेरे साथ। ना खोजूं तेरा हाल, बस बोलूं तेरे साथ। इस घर में इस घर में इस घर में मसीहा हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ
हमारे जिंदा आसमानी बाप, आज हम तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में बुलाए गए और आप भूखी भीड़ को भूखा रुखसत नहीं करते। आप हमारी आसूदगी, आप हमारी शफा, आप हमारी रास्तबाजी है, आप हमारे बख्शने वाले, आप हमारे हमदर्द सरदार काहिन हैं। आपके तर्स के लिए, आपकी लाजवाल मोहब्बत के लिए, आपकी मुफीद तालीम के लिए, आपके कीमती वादों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे फजल के तख्त के सामने खड़े हैं। अपना अपना हाल तेरे सामने पेश करते हैं, अपनी कमाईगियों का इकरार करते हैं, अपनी हमाकतों का, मनमानियों का इकरार करते हैं। अपना नूर, अपनी रोशनी हमारे दिलों में और ज़हनों में भेज आए खुदावन। हमने सिर्फ गाया ही नहीं, हम संजीदा है, हम चाहते हैं कि तू आ, इस घर में आ, इस बदन में आ, इन बदनों में आ, रूह पाक के वसीले से आ, अंदर से धो दे हमें, नया बना दे हमें। Renew our strength, O Lord, refresh us. ताज़गी बख्श, ताज़गी बख्श, मुआफी का ऐलान कर दे ऐ खुदावन पाक खुदा, कसरत से माफ करने वाले खुदा, पाक करने वाले, बहाल करने वाले, कबूल करने वाले खुदा। अगर आप हमारे गुनाहों का हिसाब करें, हम में से कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। सब में सब कुछ आप हैं, सबसे ऊपर आप हैं। अजमत आप ही को ज़ेब देती है। हम में से हर एक पर अपनी शफकत से भरा हुआ हाथ बढ़ाइए और हमें नूर के फर्जंदों की तरह नूर में चलते रहने की तौफीक दीजिए। जो गुनाह हमें आसानी से उलझा देते हैं, उन पर हमें गलबा दीजिए। जिन गुनाहों और आदात को छोड़ना हमें मुश्किल लगता है, उनके लिए हमारे दिलों में नफ़रत और कराहियत पैदा कीजिए, ताकि हम सब कुछ तर्क करके आपके पीछे हो लें। अपने बच्चों को अपने घर से सलामती से रुखसत कीजिए। जो हदिया जात आपकी हजूरी में गुजराने गए हैं, उनको अपनी बारगाह इलाही में कबूल कीजिए। बुज़ुर्ग खादम भाईजान सलोनी को आपके फजल के तख्त के सामने पेश करते हैं, तक़वियत के लिए, ताज़गी के लिए, सेहत की बहाली के लिए। भाई आसफ के लिए, उसकी मिसेस के लिए, भाई रोबन के लिए और दीगर खुदाम के लिए जो आज सफ़र करेंगे, दुआ करते हैं उन्हें सलामती से अपने अपने घर तक, कलीसिया तक पहुंचाइए। दिन के बाकी वक्त में हमारी मदद कीजिए। बलूचिस्तान के हालात के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हालात के लिए, अमन के लिए, सुलह सलामती के लिए, मुल्क की तामीर, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए आपके हुज़ूर दुआ करते हैं, मदद कीजिए। हमारी सुनिए। हम आपके प्यारे बेटे खुदावन
यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ, दुनिया भर के तमाम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ रहे, उसकी शादमानी आपके दिलों में राज करती रहे।